माजरत चाहते हैं नाजरीन, अभी जैसे लाइव शुरू हो रहा है इतने फ़ोन आ जा रहे हैं चाहने वाले के कि मैं बात करूं कि लाइव हूं, समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं अब गुजारिश करता हूं जो लोग सुन रहे हों वो बराए मेहरबानी फ़ोन, इसलिए कि अब ये क्या आ गया बात, ताज कोई पहना हुआ था तो छोड़िए। बहरहाल फिर से कर, उतना कट कर दे। मैं अपनी बात को, बड़ी मुश्किल है यार, फेसबुक पे डाल दीजिए। नहीं वो लाइव वो ग्रुप बना है, बहुत लोग देखते हैं उसको। नहीं नहीं भाई, यहाँ मैक वाली बात नहीं है, मैक की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस फ़ोन आ जा रहा है, मसला ये है बार बार फ़ोन आ जा रहा है। हरा जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, न इतराओ ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हेलो, अकीमुस्सलात वालेकुम सलाम। अरे भैया वातुस ज़कात रूम पे हुए हैं। वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, जोर से बोला। ज़कात अदा करो, हाँ और ठीक है। रुकू करने वालों के साथ हाँ, रुकू करो। ये कुरान का मफ़हूम है। रुक जा तनी, हो जाए उसके बाद फोन करे फिर। और ये महीना रमज़ानुल मुअज़्ज़म का प्यारा महीना, बाबरकत वाला महीना, मग़फ़िरत निजात बख्शिश वाला महीना, जलवा फ़गन है। अली जनाब अपने दोस्तों के असरार पर मैं आया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 18,000 से ज़ायद मखलूक को इस दुनिया में पैदा किया। गालिबन 18,000 से ज़ायद मखलूक इस दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा किया। और उन 18,000 मखलूक में अगर कोई सबसे अफजल, आला, बेहतर, बाला, अशरफ है तो अशरफुल मखलूक़ात, जिससे हम और आप लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम के नाम से जानते हैं, जिसे इंसान कहते हैं। और तमाम मखलूकों में अगर सबसे बड़ा नाशुक्रा अगर कोई है तो हम लोग इंसान हैं। क्यों? एक छोटी सी मिसाल नाजरीन के हवाले है कि इस ज़मीन को आप देख रहे हैं, इस ज़मीन को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इतना वसी बनाया कि आपकी निगाहें इस ज़मीन को नहीं देख सकती। बस जहाँ तक बीनाई काम करेगी आप उतना ही देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। इस ज़मीन के नीचे अगर एक गेहूं का दाना रख दिया जाए, सरसों का दाना रख दिया जाए जिसे राई बोलते हैं,
जौ का दाना रख दिया जाए, चावल का दाना रख दिया जाए, सालहा साल ये ज़मीन अपने सीने में उसे महफूज किए रहती है। एक और मिसाल ले लीजिए, जानवरों में सबसे बड़ा जानवर डायनासोर, अगर उस डायनासोर को इस ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाए तो मुमकिन है कि 6 महीने साल भर में ये ज़मीन को सड़ा गला करके ख़त्म कर देगी। इंसान को दफन कर दिया जाए, 1 साल के बाद सिर्फ हड्डियाँ बचती हैं, 2 साल के बाद वो भी गायब हो जाती हैं। इस ज़मीन के अंदर अल्लाह जवज़्ज़ल ने इतनी ताकत व क़ुव्वत दी है, मगर इसी ज़मीन के नीचे वो गेहूँ रख दीजिए, जौ रख दीजिए, राई रख दीजिए, चावल रख दीजिए, सालहा साल महफूज रहती है। अब मेरा सवाल इस ज़मीन से है कि ज़मीन बता, तेरी क़ुव्वत व ताकत ख़त्म हो गई, तेरी सलाहियत ख़त्म हो गई? तो ज़मीन कहती है मेरी क़ुव्वत भी वही है, सलाहियत भी वही है, बस फ़र्क ये है अल्लाह का हुक्म है, ख़बरदार ख़बरदार इस गेहूं के दाने को मत गलाना, इस जौ के दाने को मत गलाना, राई के दाने को मत गलाना। क्यों? इससे जो गल्ला पैदा होगा वो अशरफुल मखलूक़ात खाएगी, और जब खाएगी तो ज़िंदा रहेगी, और जब ज़िंदा रहेगी तो मेरी इबादत करेगी। नाज़रीन कराम, अमर पैरा है, मगर अल्लाह जवज़्ज़ल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? वक्त पे पढ़ लिया, एक टाइम दूसरे टाइम गायब। हमसे बेहतर ये ज़मीन जो अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रही है, और हम अशरफ होकर के, इतना बड़ा लक़ब मिला, अशरफ होकर के भी हम अल्लाह के हुक्म में अमल नहीं करते। आज हुक्मरान अगर बोल दे दिया जलाओ तो लोग दिया जलाने लगते हैं, बोलता थाली पीटो तो लोग थाली भी पीटना शुरू कर देते हैं। अभी न जाने क्या क्या ये हुक्मरान करवाएगी। तो एक काफिर हुक्मरान अगर बोले कि ये करो तो लोग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मगर पूरी कायनात का खालिक व मालिक कहता है अक़ीमुस्सलात। हम उस खालिक व मालिक की बात को नहीं मानते, हम दुनिया के हुक्मरानों की बात मानते हैं। अफसोस, सद अफसोस की बात है। इसलिए मेरे प्यारो, अल्लाह जवज़्ज़ल की बारगाह में आए, सर्वो सुजूद हुए, सुबहान रब्बी अल आला की सदाएं बुलंद करें। अल्लाह जवज़्ज़ल करीम है, इसलिए कि अल्लाह जवज़्ज़ल अपने बंदों से 70 माह से कहीं ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, 30वें पारे की आयत करीमा है। तो नाज़रीन कराम, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ भटके हुए इंसान अपने रब की जानिब पलट आ, तेरा रब बहुत बड़ा करीम है। एक मर्तबा जानते हैं, एक यहूदी औरत, सर्दी का मौसम है, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर खिदमत हुई, और आग का अलाव जला करके लोग बैठे थे सहाबाई कराम, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम भी थे। एक यहूदिया औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर खिदमत हुई, और एक सवाल किया, कहा ए उमर, मैंने सुना है तेरा रब 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है। हज़रत उमर ने कहा हाँ ये सच है। वह औरत कहती नहीं, मैं नहीं मानती, ये कैसे हो सकता है कि एक माँ 70 माँ के बराबर प्यार कर, एक खुदा 70 माँ के बराबर प्यार कर, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं मानता मैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ग़ुलाम को हुक्म देते कि इसके गोद में जो बच्चा है उसे छीन करके इस आग में डाल दो। अब वो औरत रोने लगी कि हुजूर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई, माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ऐसे गलती नहीं करूँगी, मैंने ऐसा सवाल आपसे कर लिया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते नहीं नहीं नहीं, इसके बच्चे को छीन करके आग में डाल दिया जाए। ग़ुलाम बच्चे को छीना और कहा हुजूर मेरी अंदर वो ताब नहीं, आप खुद बच्चे को आग में डाल दें।
اب وہ عورت اس کی ممتا ہے، تل ملانے لگی، عرض کرنے لگی حضور معافی چاہتی ہوں، آج کے بعد آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گی مگر میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالا جائے۔ تو عمر نے کہا میں تیرے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تو ایک ماں ہو کے ایک بچے سے اتنا پیار کرتی ہے جو 70 ماؤں کے برابر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ رب اپنے بندوں کو گناہوں میں مبتلا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ گناہ سے بچیں، کوشش کریں۔ ایسا نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے تقدیر میں شراب پینا ہے تو شراب پیتے ہیں، ہمارے تقدیر میں زنا لکھا ہے تو ہم زنا کرتے ہیں، ہمارے تقدیر میں چوری لکھی ہے تو ہم چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں پیدا کرنے سے پہلے وہ عالم غیب و شہادہ ہے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر کے کیا کیا کرنے والے ہیں، تو ہمارے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو ہم مجبور ہو کے کریں گے، نہیں، ہم کرنے والے تھے، وہ جان کر کے لکھ دیا ہے۔ ایک صورت ہے اس کی بدلنے کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، منتیں مانگیں۔ حافظ و قاری بلال صاحب کی بلا ابھی آ گئے لائیو، علی جناب قاری علی جناب نفیس قادری صاحب کی بلا، وہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں۔ بہرحال تو نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ بیٹھے، کچھ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں کے پیچھے نماز نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عبادت ہے کہ بندے کی؟ نماز قبول کرنا اللہ کا کام ہے کہ بندے کی؟ نماز قبول کرنا اللہ کا کام ہے کہ بندے کی؟ تو پھر یہ کیسے آپ طے کر لیے کہ نہیں فلاں کی نماز ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی، فلاں کی ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی؟ میرے پیارو، میں نے پڑھا ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے تم منتظر ہو، اللہ عز و جل تمہاری اس نماز کو قبول کر لیا۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ دینے والے؟ ہم خود گنہگار، بدکار، سیاکار، خطاوار ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ نماز بہر صورت کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھیں۔ اب آئیے تھوڑی سی زکوٰۃ پہ روشنی ڈال کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تراویح باقی ہے اور عشاء کی اذان چند منٹ میں ہونے والی ہے، تو میں زیادہ وقت نہ لے کر بس دیکھ لوں وقت کتنا ہے۔ ابھی 2 یا 3 منٹ میں انشاءاللہ عز و جل عشاء کی اذان ہوگی۔ تو بڑی بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی بات پہ عمل کر لینا یہ بڑی بات ہے۔ تقریری برابر سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، اچھی اچھی نصیحت، ہمارے ضیاء بھائی بھی ماشاءاللہ آ گئے ہیں لائیو۔ تو چھوٹی بات پہ عمل کر لینا آدمی کو وہ کامیاب بناتا ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ زکوٰۃ کی بات ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فغن ہے، اور اس محفل میں ایک یہودی بھی ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرے تو اس کی ذمہ، یعنی اس مال کی ذمہ اللہ عز و جل اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ، اس کی رہنمائی کی ذمہ اللہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ تو ایک یہودی جو بہت بڑا مالدار تھا، اس کا مال تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور اسے یقین تھا، 100% یقین تھا کہ جس راستے سے
وہ مال گزرنا ہے، وہ خطرناک راستہ ہے اور وہاں ڈاکو ہیں، لوٹ لیں گے. اسے یقین تھا اس بات کا کہ یہ مال لوٹ جائے گا. جی ہاں قاری بلال صاحب، بد عقیدوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ مومن ہی نہیں. تو مومن جب نہیں تو پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال آپ کی بات درست ہے، میں اس پہ متفق ہوں کہ بد عقیدہ جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اپنے جیسا بشر کہے اور علم غیب مصطفیٰ پہ انگلیاں اٹھائیں، میں اسے مومن ہی نہیں مانتا. جب مومن نہیں تو پھر نماز کی کوئی بات ہی نہیں. بہرحال اس یہودی کو اس بات پہ یقین تھا کہ میرا مال لٹ جانا. بہرحال گھر گیا اور جتنا مال تھا اس کا اس حساب سے زکوٰۃ نکال دیا. وہ یہودی اس حساب سے زکوٰۃ نکال دیا. اس کے بعد کچھ چند دنوں کے بعد یہ خبر ملی کہ جو قافلہ سے مال آ رہا تھا اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لوٹ گیا وہ مال. اب وہ مال اب ہاتھ نہیں لگنا. اب یہ یہودی ننگی تلوار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلا کہ میں کہوں گا کہ تمہارے کہنے کے، یعنی آپ کے کہنے کے حساب سے میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا، اس کے باوجود میرا مال لٹ گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دے گا اس مال کی ذمہ اللہ جل وعلا لیتا ہے. تو آپ میرا مال بھی لوٹائیے اور جو میں زکوٰۃ دیا ہوں وہ بھی مجھے لوٹا دیجیے. ابھی وہ چلا نبی کی بارگاہ میں، ابھی راستے میں ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچا تھا کہ ایک منادی نے آواز لگائی کہ او جانے والے رک، تیرا مال صحیح سلامت واپس آ گیا ہے. اب یہ یہودی سن کے پریشان کہ سارا مال لٹ گیا، میرا مال بچ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. اس نے پوچھا کیا ڈاکو نے ڈاکہ نہیں ڈالا؟ تو اس نے کہا ڈاکہ بھی پڑا، مال بھی لوٹ لیے لوگوں نے. کہا پھر میرا مال کیسے بچ گیا؟ کہا کہ جس اونٹ پہ تیرا مال لدا ہوا تھا اس اونٹ کے پیر میں زخم ہو گیا اور وہ قافلہ سے بچھڑ گیا اور وہ پیچھے ہو گیا. تو قافلہ والوں نے کہا کہ اگر میں اس کی رفتار سے چلوں گا تو منزل طے نہیں کر پاؤں گا، تو ہم لوگ اسپیڈ میں چلتے ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو تمہارے اونٹ کو، جس اونٹ پہ تمہارا مال تھا، قافلہ والوں نے اسے چھوڑ کر کے آگے نکل گئے، اور جب آگے نکلے تو ڈاکو آگے والے مال کو ڈاکہ ڈال دیے اور چلے گئے، اور تمہارا مال جو جس اونٹ پہ تھا اس کا پیر بھی صحیح ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے تمہارا مال صحیح اور سلامت دیکھو آج تمہارے درمیان موجود ہے. وہ یہودی تلوار کو پھینک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا، کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لیجئے. میں نے زکوٰۃ دیا آپ کے کہنے پہ اور اللہ جل وعلا نے میرے مال کو بچا لیا. تو میرے ناظرین، آپ اپنے مال کا صحیح زکوٰۃ اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ جل وعلا واقعی اس مال کو جلنے سے اور ڈاکہ زنی سے، چور کے چوری سے اللہ جل وعلا اسے بچا لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ہم اور آپ اپنے مال کا زکوٰۃ دیں. چلتے چلاتے آخری بات میں آپ کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. بہرحال ہمارے ضیاء بھائی، مظہر بھائی اور حافظ بلال صاحب کی بلا سب لوگ موجود ہیں. سب کی دعاؤں کا سایہ ہے میرے سر پہ. نہ جانے کون سا آدمی نے مجھے تاج پہنا دیا ہے، ایسا گھوم رہا ہے اس پہ. بہرحال ہمیں اور آپ کو نبی کی سنت پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یہ وبا جو پھیلی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اس کا نام جو بھی دے دیا جائے وہ الگ بات ہے کہ کورونا ورونا جو بھی نام دے دیں، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی جو ہے نہیں ٹال سکتا. بہرحال میں اپنی بات کو اس واقعے کے ذریعے ختم کروں، کیونکہ سعودیہ میں نیٹ کا بہت پرابلم ہے، اور بس سوچتے ہیں کہ گئے ہیں تو
वहाँ क्या है, बस درخت لگا ہوگا، علی جناب جھوڑ دیتے ہوں گے اور تمام پیسے سکے ڈالر وغیرہ ریال وغیرہ گر گئے ہوں گے. تو بہرحال نبی کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ایک یہودی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بیوی تھی، اور وہ یہودی مر چکا تھا، مسلمان تو نہیں تھا، مر گیا. انشاءاللہ بلال بھائی میں جو شعر شروع میں پڑھا وہ بعد میں ابھی پڑھ کے میں ختم کر دوں گا، میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. بہرحال تو ایک بچہ تھا اس کے پاس، اور اس کی ماں کے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ متعدد جگہ پھٹے ہوئے تھے. علی جناب صدام صاحب کی بلا بہت بہت شکریہ آپ کا. تو وہ بچہ جب دیکھا کہ میری ماں کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میری ماں کے جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو وہ بچہ اپنا جو اس کا چچا مالدار تھا، رئیس تھا، امیر تھا، اس کے پاس گیا. میں غریب آدمی مسکین تمہارے سگے بھائی کا میں بیٹا ہوں، میرے ماں کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ ایک کپڑا عنایت کر دیں یا کچھ روپیہ عنایت کر دیں تاکہ میں ماں کے جسم کو ڈھک دوں. تو اس کے چچے نے ایک جھاپڑ مارا، کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ تو فقیر آدمی ہے اور میں رئیس مالدار، تو میرے پاس بھیک مانگنے آیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھاگو یہاں سے. روتے ہوئے بچہ جا رہا تھا. کسی نے کہا بچے کیا بات ہے؟ کہا میری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ. آج 1 کلو لوگ راشن دیتے ہیں تو 50 لوگ فوٹو کھنچوا دیتے ہیں. یار اس غریب کی غربت کا مذاق نہ بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اس کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ. مگر آج بہرحال وہ بچہ روتے ہوئے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیوں میری غربت کا مذاق اڑاتے ہو، چھوڑ دوں مجھے میری حالت پر. اس نے کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے. کہا میرے ماں کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تنگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، تانا دیتے ہیں. اس نے کہا کہ چلے جاؤ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک شخص ہے جو ساری کائنات کی رہنمائی کرتا ہے، وہ تیری بھی مدد کر دے گا. وہ بچہ پہلے گھر گیا، جا کے کہا امی جان کوئی محمد اللہ ہے، مسجد نبوی میں اس کا ایڈریس لوگوں نے بتایا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں اس سے کپڑا طلب کر لیتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے تو یہ کیا کہتا ہے، وہ مسلمان ہے. جب اپنا سگا دھتکار دیا، اپنا سگا جو ہے وہ مدد نہیں کیا، وہ مسلمان میری کیا مدد کرے گا. کہا امی جان جا کے تو دیکھنے دو، ہو سکتا ہے کہ اپنا مدد نہ کرے غیر بھی مدد کر دے. ماں کہتی نہیں جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی رسوا آنا پڑے، مگر بچہ ہے اصرار کرتا ہے. ماں کہتی ٹھیک ہے جاؤ، اصرار کرتے ہو تو جاؤ. وہ بچہ گیا مسجد نبوی، دیکھا کہ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑے بیٹھے ہیں. یہ بچہ گیا اور عرض کیا کہ اگر میں کچھ مانگوں تو اس کے عوض میں تم مسلمان تو مجھے نہیں بناؤ گے. کتنا پیارا، یعنی کتنا چالاک بچہ تھا کہ سامان بھی مانگ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ تم مجھے کلمہ تو نہیں پڑھاؤ گے، اسلام میں داخل تو نہیں نہ کرو گے، مسلمان تو نہیں نہ بناؤ گے. میرے آقا مسکراتے کہتے بتاؤ، میں تو ساری جہاں کی دستگیری کرتا ہوں، تیری بھی کر دوں گا، بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا نہیں آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ مجھے مسلمان بنانے کے لیے مجبور تو نہیں کریں گے. میرے آقا کہتے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تم اپنی پریشانی کہو میں تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا کہ میرے ماں کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، بس ایک کپڑا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ میرے پیارو، میرے آقا نے کوئی کپڑا نہیں دیا بلکہ اپنی کالی کملی ہی اتار کر کے دے دیا. کہا لے جاؤ. اب جب کالی کملی لے کر کے وہ بچہ چلا ہے
تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ کہا نہیں، میں تو پہلے ہی شرط لگا دیا تھا کہ تم مجھے کلمہ تو نہیں پڑھاؤ گے، مسلمان تو نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں مسلمان نہیں کروں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹے، اس مصیبت کے گھڑی میں میرا اپنا ساتھ نہیں دیا اور سارے جہاں کا کملی والا اپنی کملی اتار کے دے دیا، چلو اس کے قدموں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ یہ اخلاق تھا میرے نبی کا، یہ کردار تھا میرے نبی کا، یہ محبت تھی میرے نبی کی۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، بس چھوٹی سی جو نعت تھی میں اسے پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ تمام ناظرین کرام، میں جتنی دیر بیان کیا، اللہ جل وعلا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، مجھے مائک کی ضرورت نہیں تھی، اگر میں پوری آواز کھول دیتا تو نہ جانے کتنی دور تک آواز جاتی، مگر اب یہاں سعودیوں کا علاقہ ہے، چھوٹا سا روم ہے، آواز باہر نہ جائے، اس لیے میں دبی ہوئی آواز میں آپ حضرات کے حوالے جو بھی ٹوٹی پھوٹی انداز میں بیان کیا، اللہ جل وعلا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی جناب مظہر صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جلدی سے شادی کرا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔